औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसका टॉपिक है असहाबुल काफ यानी गार वाले। असहाबुल काफ वर रकीम, इसका लफ्ज़ी तर्जमा काहफ और रकीम वाले है। काहफ उस पहाड़ी गार को कहते हैं जो वसी और कुशादा हो, और जो वसी कुशादा नहीं होता उसको गार कहा जाता है। रकीम के लफ्ज़ी मानी लिखी हुई तख्ती या कुतबा के हैं। इस लिहाज से असहाबुल काफ वर रकीम का तर्जमा कुशादा गार वाले और कुतबे वाले हुआ, और लिखी हुई तख्ती से मुराद इमाम इद्दहाक रहमतुल्लाह और इमाम सदी और इब्ने जब्बीर रहमतुल्लाह ने वो कुतबा मुराद लिया जिस पर बादशाह वक्त ने असहाब काफ के नाम कंदा करके गार के दरवाज़े पर लगा दिया था। इसी वजह से असहाब काफ को असहाबुर रकीम भी कहा जाता है कि तख्ती वाले। लेकिन इमाम कतादा रहमतुल्लाह, इमाम अतिया रहमतुल्लाह, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह का कौल ये है कि रकीम एक वादी का नाम था जो उस पहाड़ के नीचे थी। इसी वजह से इन नौजवानों को असहाबुर रकीम भी कहा गया। काब अखबार रहमतुल्लाह वाहब बिन मंबा रहमतुल्लाह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत नकल की है कि रकीम एला के करीब एक शहर का नाम था जो बिलाद रोम में वाक़या है। सहाबुल काफ और सहाबुल रकीम एक ही जमात के दो नाम हैं। गार में पनाह लेने की वजह से असहाब काफ कहा गया, और चूँकि इस गार पर उनके नाम कंदा कर दिए गए थे इसलिए उनको सहाबुल रकीम भी कहा जाने लगा। कुरान हकीम में असहाब काफ का जो किस्सा मज़कूर है उसका अनवान खुद बता रखा है कि दोनों एक ही जमात का नाम है। इस किस्से का आगाज़ इस तरह से हुआ, सूरह काफ की आयत नंबर 9। इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि आप ये ख्याल करते हैं कि गार और कुतबे वाले हमारी अजायबात में से कुछ ताज्जुब की चीज़ थे। इसके बाद उन नौजवानों का किस्सा बयान किया जो गार में पनाह लिए और अपने रब से हिदायत की दुआ मांगी। आखिर तक इन्हीं नौजवानों का किस्सा बयान हुआ है। मालूम हुआ कि असहाब काफ और असहाबुर रकीम एक ही जमात का नाम है। तफसीर हक्कानी में इस वाक़ये का मुकाम अफसोस या तरसूस बयान किया गया है जो एशियाई कोचक यानी मौजूदा टर्की में था, जहां अब भी इसके खंडरात मौजूद हैं। तारीख़ी शहादत की बिना पर असहाब काफ का ज़माना गालबन 250 हिजरी था। फिर ये लोग 300 साल तक गार में सोते रहे। इस तरह मजमूआ 550 हिजरी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तकरीबन 570 हिजरी में हुई। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 20 साल पहले उनके बेदार होने का ये वाक़या पेश आया। शहर अफसोस टर्की में है जहाँ असहाब काफ का वाक़या पेश आया। बुत परस्ती का बहुत बड़ा मरकज़ था जहाँ चांद देवी की पूजा होती थी जिसे डायना के नाम से पुकारा जाता था। इसका बुलंद व बाला मंदिर अहद कदीम के अजायबात आलम में शुमार किया जाता है। रूमी सल्तनत ने भी इसको अपने मबूदों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब मसीही दावत रूमी सल्तनत में पहुंची तो इससे मुतासिर होकर शहर के चंद नौजवान शिरक व बुत परस्ती से ताइब हो गए और अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए। ये 7 नौजवान थे। इनकी तब्दीली मज़हब का हाल सुनकर बादशाह वक्त ने उन्हें तलब किया और दरियाफ़्त किया कि तुम्हारा मज़हब क्या है। नौजवानों को खूब मालूम था कि बादशाह हमारा दुश्मन है और वह तौहीद को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता, मगर इसके बावजूद उन्होंने किसी खौफ के साफ साफ कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, इसके सिवा हम किसी को मबूद नहीं कहते। अगर हम ऐसा कहें तो बड़ा गुनाह होगा। ये सुनकर बादशाह बहुत गुस्से में आए, उन्हें धमकियाँ देने लगा। आखिरकार फ़ैसला कर लिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन किसी के मशवरे पर यह आज खुद बोला कि तुम लोग अभी काम उम्र हो, मैं तुमको 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इस मुद्दत में तुमने अपना रवैया बदल लिया तो ठीक है, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर ये 7 नौजवान शहर से भाग निकले, पहाड़ों की राह ली ताकि किसी गार में अपनी बकिया ज़िंदगी याद इलाही में सर्फ कर दे। रास्ते में एक कुत्ता इनके साथ लग गया। उन्होंने हर तरह कोशिश की ये हमारा पीछा छोड़ दे, मगर वो कुत्ता किसी तरह इनसे अलग ना हुआ और इनके साथ चलता रहा, यहाँ तक कि ये लोग एक वसी गार के दहाने पर पहुँच गए जहाँ इनको ये जगह थोड़ी सी महफूज नजर आई। सब ने फैसला किया कि इसी गार में पनाह ले ली जाए। चुनाचे ये 7 नौजवान इस गार में दाखिल हो गए, लेकिन कुत्ता अंदर दाखिल ना हुआ। वो गार के दहाने पर बैठ गया। ये सब थके हुए थे इसलिए फ़ौरन सो गए। अल्लाह ताला ने इन पर लंबी नींद तारीक कर दी और वो सोते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का इंतज़ाम अपनी कुदरत ख़ास से फरमाया।
اس طرح کہ ان کو نہ بھوک پیاس لگی، نہ ان کے جسم کو زمین نے متاثر کیا، نہ کوئی جاندار ان تک آنے کی ہمت کر سکا۔ وہ مسلسل 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان حیات بعد الموت، حشر و نشر کے عقیدے میں سخت اختلاف برپا تھا۔ بادشاہ وقت جو عیسائی مذہب تھا اس بات پر فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے۔ ٹھیک اسی زمانے میں یہ نوجوان جاگ اٹھے۔ بیدار ہو کر آپس میں ایک نے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ بعضوں نے کہا دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ سب کہہ کر پھر سب خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو، جس کا نام یملخا تھا، چاندی کے سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ اس کو یہ بھی نصیحت کی کہ احتیاط سے جانا، کہیں شہر کے لوگ تم کو پہچان نہ جائیں۔ اگر ان لوگوں کو ہماری خبر پہنچ گئی تو ہمیں سنسار ہی کاٹ ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں شامل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم یقیناً ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ جب یہ شخص شہر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدل چکی ہے، سب لوگ مسیحی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ بت پرستی نام کو نہیں، پھر بھی وہ ڈرتا ڈرتا ایک دکان پر پہنچ گیا، چند روٹیاں خرید کر چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر صدیوں پرانے بادشاہ کی تصویر تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر اس کو شبہ ہوا شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفن شدہ نکال لیا ہو۔ پوچھا تم سکہ کہاں سے لائے؟ اس شخص نے کہا یہ تو میرا اپنا مال ہے، کہیں سے نہیں لایا ہوں۔ اس طرح دونوں میں تکرار شروع ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ یہ معاملہ کوتوالے شہر تک پہنچا۔ کوتوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سکہ ہے۔ تم تو ابھی نوجوان سے لڑکے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ سکہ نہیں دیکھا ہے۔ جب اس لڑکے نے یہ سنا کہ ظالم بادشاہ کو مرے زمانہ گزر چکا، جس کے خوف سے یہ اور اس کے ساتھیوں نے غار میں پناہ لی تھی، تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ کچھ دیر تک دم بخود رہا، پھر آہستہ بولا کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچے رہیں۔ اس غریب مسافر کی یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران ہو گیا۔ اس کو لے کر اس غار کی طرف چلا جہاں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ہجوم بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی جو عام طور پر زبان زد تھی کہ پرانے زمانے میں چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے اور وہ پھر غائب ہی رہ گئے۔ یہ خبر آنن فانن شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی۔ وقت کے بادشاہ کو بھی اس کی اطلاع دی گئی۔ وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی۔ اب جو صحابہ کہف خبردار ہوئے کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے تو اپنی عیسائی بھائیوں کو سلام دعا کر کے پھر غار میں جا لیٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب اس نوجوان کے پیچھے بادشاہ اور عوام کا جم اس غار کے پاس پہنچا تو وہ معلوم نہ کر سکے کہ نوجوان کس جانب چلا گیا۔ بہت جستجو کے بعد بھی نوجوانوں کا پتہ نہ ملنے کے بعد تب مجبور ہو کر واپس ہو گئے اور ان کی یادگار میں پہاڑ پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ اس طرح صحابہ کہف کا یہ واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا۔ اس سے قوم کا وہ اختلاف ختم ہو گیا جو حیات بعد الموت کے بارے میں پھیل گیا تھا۔ جس طرح سینکڑوں برس سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے، اسی طرح قبر عالم برزخ میں سینکڑوں ہزاروں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کر دیے جائیں گے، اور یہ بات اللہ پر کچھ بھاری نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ اسی عقیدے کی وضاحت کے لیے بیان کیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: اس طرح ہم نے شہر والوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو، یہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی اور اس دن سب کو زندہ ہونا ہے۔ اس وعدے نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی موت کے بعد زندگی برحق ہے۔ اصحاب کہف کا یہ حیرت انگیز واقعہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، کہہ دیجئے ان کی اصلی گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا اب سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو۔ تم کہہ دو امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر اور رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ تمام آسمان و زمین کا غیب اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا، کیسا کچھ سننے والا ہے۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ سے یہ سبق ملتا ہے صحابہ کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خطاب کیا ہے۔
کہ آپ کہہ دیں میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، لہٰذا آپ سرسری بات سے بھٹ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کیجیے اور نہ ان کے متعلق کسی سے دریافت کیجیے۔ مطلب یہ کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں بلکہ وہ سبق جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کو کسی حال میں حق سے منہ موڑنے، باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ پھر اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد دنیا کے اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سبق ملتا ہے جس عام عادت کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے، وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو 200-400 برس تک میٹھی نیند سلا کر اس طرح اٹھا دے جیسے کہ وہ چند گھنٹے سویا ہو، اور اس طویل عرصے میں اس کی عمر، شکل، صورت، لباس، تندرستی کا کسی پر بھی کچھ تغیر نہ آنے پائے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں میں دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کسی طرح ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے لیے نصیحت عبرت بنانے کے بجائے الٹا گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ صحابہ کہف کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کر لیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلیل حاصل کریں، لیکن انہوں نے اسی نشان کو یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کیے ہیں۔ چنانچہ اولیاء اللہ صحابہ کہف کی اس جماعت کو مشرکین نے خدائی روپ دے لیا۔ یہ ہیں وہ جو اسباق عام آدمی کو اس قصے سے لینا چاہیے۔ ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہ صحابہ کہف کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتا کس رنگ کا تھا، ان امور میں غور کرنا لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ غیر ضروری باتوں میں نہ الجھیں اور نہ ان کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کریں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ فضول شوق رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ سورہ کہف کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا تاکہ یہ معلوم کریں کہ تورات و انجیل میں ایسا کوئی ذکر موجود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہو۔ علماء یہود نے ان کو بتایا کہ تم لوگ اس نبی سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو سمجھ لو اللہ کے نبی رسول ہیں، اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا یہ بات بنانے والے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور غار میں اپنی زندگی گزاری۔ دوسرا سوال یہ کہ اس شخص کا کیا حال ہے جس نے دنیا کے مشرق و مغرب و تمام زمین کا سفر کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ روح کیا چیز ہے۔ چنانچہ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ آئے اور اپنی برادری سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، پھر ان یہودی علماء کا قصہ سنایا۔ آخر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سوالات پیش کیے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے تاکہ ان کا جواب دیا جائے، مگر وعدہ کے مطابق دوسرے دن تک وحی نہیں آئی اور نہ جبریل امین آئے۔ 15 دن اسی حالت پر گزر گئے۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال سے رنج و غم پہنچا۔ 15 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت کہف لے کر اترے اور تاخیر کی وجہ بھی بیان کر دی کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس لیے وحی الہی میں تاخیر ہو گئی۔ اس کی تفسیر سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کو اور مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔